MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात सामीईन उज़्ज़ाम, नौजवानान इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी, पर्दानशीन माएँ और बहनें, रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि हमें कुछ देर के लिए ज़िक्र खैर की मजलिस में हाज़री की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आज का ये जलसा जनाब कलीमुल्लाह साहब की अहलिया मोहतरमा और जनाब नसीम भाई साहब की वालिदा मोहतरमा के दार फ़ानी से कूच कर जाने की वजह से उनके इसाले सवाब की गर्ज से आज का ये जलसे का इनेकाद किया गया है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और उनके जाने को हम तमामों के लिए एक सबक आमोज बनाए। बुजुर्गों, दोस्तों, जब कोई आदमी जाता है तो एक सबक देकर जाता है, बशर्ते कि हम उसको एहसास करें। मौत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी सच्चाई है जिससे किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। किसी गिरोह को इख्तिलाफ है, न किसी कौम को इख्तिलाफ है, न किसी मजहब को इख्तिलाफ है। चाहे शहर में रहने वाला हो, जंगल में रहने वाला हो, दुनिया के किसी जगह का रहने वाला हो, उसको मौत के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह रसूल के बारे में इख्तिलाफ है, किताबों के बारे में इख्तिलाफ है, मजहबी इख्तिलाफात हैं, बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, लेकिन मौत एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसी हकीकत है जिसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। हर मजहब वाला कहता है कि मौत आएगी, मरना है, मौत आएगी। जो बना है वो बिगड़ा है, जो आया है वो जाएगा, ये एक सच्चाई है। ये अगर काश हमारे समझ में आ जाए तो हमारी जो जिंदगी गुजर रही है बेफिक्री के साथ, अगर मौत की हकीकत हमारे दिलों में आ जाए तो इंसान इंसान बन जाएगा। तो मेरे भाइयों, मौत एक ऐसी चीज है जिसमें बादशाह, गदा, फकीर, अदना, आला सब एक प्लेटफार्म पर आ जाते हैं। मौत लाकर उन्हें एक जगह खड़ा कर देती है। चाहे नबी हो, वली हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, वक्त का शहंशाह हो, कितना बड़ा दौलतमंद हो, एक अदना फकीर हो, मौत के सामने वो बराबर है। मौत आई, उसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन मेरे भाई, मौत तो आएगी और मौत आनी है, आए दिन हर रोज आती है। लेकिन खुशनसीब वो लोग हैं जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर लेते हैं, जो मौत को याद करते हैं और मौत की तैयारी कर लेते हैं। मौत तो आनी है, मौत तो आएगी, मौत से कोई बचा ना कोई बच सकता है। लेकिन अगर हमने मौत से पहले मौत की तैयारी कर ली है तो फिर मौत एक हमारे लिए खेल है।
کاش اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. موت کی تیاری کہاں کی جاتی ہے میرے بھائی؟ کیسے کی جاتی ہے؟ زندگی ہے کیا؟ موت ہے کیا؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہیں موت اور اللہ پاک موت اور زندگی اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہیں جانچیں، دیکھیں، پرکھیں تم میں سے کون اچھے کام کر کے آتا ہے اور کون برے کام کر کے آتا ہے. موت تو ایک امتحان ہے. موت کے ذریعے تمہیں امتحان کے ذریعے تمہیں پرکھا جاتا ہے کہ تم اللہ کو راضی کر کے جاتے ہو یا اللہ کو ناراض کر کے، منمانی کر کے جاتے ہو یا اللہ رسول کے احکامات پر عمل کر کے دنیا سے جاتے ہو. میرے بھائی، آج ہمیں دنیا میں اتنی محنت دنیا کے پیچھے ہم نے کر ڈالی کہ دنیا کی حقیقت ہمارے دلوں میں آ گئی، اس کی محبت آ گئی. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک زمین میں نے لے لی پھر دوسری زمین کی فکر ہے، ایک گھر بنا لیا دوسرے گھر کی تیاری، ایک فیکٹری ہو گیا دوسرے فیکٹری کی تیاری. موت کی تیاری کون کرتا ہے؟ جتنا ہو جائے اور مزید اور چاہیے، یہی فکر ہمارا روز مرہ کا ہے، ہر دن کا ہے. جتنا بھی مل جائے پھر اس کے آگے سوچتے ہیں اور آ جائے اور آ جائے. لیکن میرے بھائی، موت سے یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ یہ موت ہمیں بھی آنی ہے. ایک دن یہ موت ہم پر بھی طاری ہوگی. اس موت کے سامنے ہمیں بھی دو چار ہونا پڑے گا، اور وہ دن ہوگا جب ملک الموت ہمارے سامنے کھڑا ہوگا. تو اس دن پتہ چلے گا کہ یہ نیکیاں کیا ہیں، یہ اللہ اللہ کرنا کیا ہے، یہ ذکر خیر کی محفل میں جا کر اللہ رسول کی باتوں کو سننا کیا ہے، قرآن و حدیث کی باتوں کو سننا کیا ہے، اور یہ دنیا کی دولت کیا ہے. جس دن یہ آنکھ بند ہو جائے گا اور یہ دل کا رگ چپ ہو جائے گا، اس دن احساس ہوگا کہ جس دولت کے پیچھے ہم بھاگے جا رہے تھے یہ دولت کیا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے سے کیا ملتا ہے. اس دن ہمیں احساس ہوگا، اس دن ہمیں سمجھ میں آئے گی. اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے بھائی، ہم لوگ دیکھتے ہیں جب مریض اپنے بستر میں ہوتا ہے تو اس کے عزیز و اقربا قریب آتے ہیں. چہیتی بیٹی آتی ہے، لخت جگر بیٹا آتا ہے، ابا بیمار ہیں، اماں بیمار ہیں، بہن بیمار ہے، قریب آتے ہیں. اور کیا، چلو ابا بیمار ہے چلتے ہیں، پھل لے کر جائیں، پھل کا رس سے ان کو جو ہے ان کو پلایا جائے گا. کوئی بیٹی جو ہے ہارلکس لے کے آتی ہے، اسے پلایا جائے گا. اور قریب آ کر کہتے ہیں، پہچان دلاتے ہیں کہ ابا یہ تیرا بیٹا ہے. اس وقت اس کی دل سے آواز نکلتی ہے، اس کو آواز، اس کی روح آواز دیتی ہے، اے لخت جگر مجھے کون پہچان دلاتے ہو. اس وقت تو حالت میری یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتا، تمہیں کون پہچانے. جو آج تک پہچان دلاتا رہا اس نے پہچان ہی ختم کر دی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت دل کی رگ کو چھو دیتا ہے، پہچان ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہاتھ لگا لگا کر پہچان دلاتے ہیں. اسے پہچانو یہ تمہارا بیٹا ہے، اسے پہچانو یہ تیری لخت جگر، یہ تیری بیٹی ہے. اور آگے بڑھ کر بیٹا کہتے ہیں، اماں ارے تیرے لیے میں پھل کا جز لایا ہوں، ذرا سے تو پی لے. ماں کہتی ہے، تجھے معلوم نہیں میرے سینے میں پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، تو مجھے پلانا چاہتا ہے، کون پلائے گا، کون کھلائے گا؟ کھلانے والی ذات تو کھانا بند کر دی. آج اس کا احساس نہیں ہمیں میرے بھائی.
آج اگر اس کا احساس ہوتا تو میرے بھائی آج ہم مسجد کو آباد کرتے، ذکر و اذکار میں لگ جاتے، قرآن پڑھتے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرتے، لیکن آج ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمارے دل میں ڈر نہیں ہے۔ اگر ڈر ہمارے دل میں ہوتا تو میرے بھائی ہم ذکر و اذکار میں لگ جاتے، مسجد کو آباد کرنے میں لگ جاتے۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ نے فرما دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اے آدمیوں، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے ایک انگ کو لگایا، تمہیں آنکھیں دی تو روشنی عطا کر دی، تمہیں کان دیا سننے کی طاقت عطا فرما دی، تمہیں زبان دی بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی، ہاتھ پاؤں میں طاقت عطا فرما دیا، اور دل و دماغ میں سوچنے سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی۔ لیکن ہائے انسان، سب کچھ سمجھ گیا، ہر ذرے ذرے کے قیمت کو سمجھا، لیکن سمجھا نہیں تو دین کی قیمت کو نہیں سمجھا، سمجھا نہیں تو دین کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اور سب کے ساتھ وفاداری کیا۔ اگر وفاداری نہیں کیا تو کلمے کے ساتھ وفاداری نہیں کیا، اور اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دل سے خدا کا خوف نکل گیا۔ میرے بھائی، ایمان بڑی قیمتی دولت ہے۔ ایمان ایک اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے میرے بھائی، کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ کبھی ہم نے احساس نہیں کیا یہ کلمہ طیبہ جسے ہم ورد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خدا کی قسم ایک مرتبہ صدق دل سے پڑھ لینے سے زمین آسمان کے درمیان کا خلا اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، ساری زندگی کفر میں گزارنے والا ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ اتنا اللہ کو محبوب ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا نہیں الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے دریائے رحمت کو جوش آ جاتی ہے۔ میرے بندے نے سچ کہا، میں ہی الہ ہوں، میں معبود ہوں، میں ہی پروردگار ہوں۔ اللہ کے دریائے رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ یہ کلمہ اتنا معمولی کلمہ نہیں ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، جو تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے، اندازہ لگائیے، ساری زندگی فسق و فجور میں گزارنے والا، کفر میں گزارنے کا والا، آخری وقت میں توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، روتا ہے، اور اللہ کے سامنے جو ہے توبہ کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے زندگی کے گناہ سے اس کے دل کو پاک کر دیتے ہیں۔ تو جہنم میں جانے والا تھا، ابھی ایک لمحے کے اندر جنتی بن جاتا۔ میرے بھائی، یہ کلمہ ایسے ہی نہیں حاصل ہو جاتا، آزمائش کے ساتھ یہ کلمہ دل کے اندر آتا ہے، آزمائش کے بعد یہ کلمہ دل کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جب یہ آزمائش، کیسی آزمائش ہے؟ کلمہ زندگی کے ہر موڑ میں تمہیں آزماتا ہے، کبھی دولت اور کبھی تخت و تاج دے کر کلمہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے کہ یہ صحیح اس کا خرچ کرتا یا نہیں۔ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ آزمائش میں سے دو چار کرتا ہے، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتے یا نہیں، کلمے سے وفاداری کرتے یا نہیں، اپنے اولادوں کے حقوق، اپنے ماں باپ کے حقوق، اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا کر کے کلمے کے ساتھ وفاداری کرتے یا نہیں۔ ہم سمجھے بس کلمہ پڑھ لیے بس ہو گیا، کلمے کے چاہت بہت کچھ ہے۔ یہ ساری باتیں کلمے میں داخل ہے، شریعت مقدسہ کے اندر بتا دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے، جب آدمی بے حیائی کرتا ہے، جب نماز چھوڑتا ہے، تو یہ کلمہ روٹ کر اس کے دل سے نکل جاتا ہے،
یہ کلمہ روٹ کر اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور وفادار اتنا ہے، یہ کلمہ وفادار اتنا ہے کہ جب آدمی گناہ چھوڑ دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو یہ کلمہ اس کے دل میں آ جاتا ہے، یہ کلمہ اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر آدمی بار بار آدمی اللہ کو یاد کرے، موت کو یاد کرے، قبر کی تیاری کرے، آخرت کی تیاری کرے، اور ذکر و اذکار کرے، اللہ کو راضی کرتا رہے، تو یہ کلمہ ایک دن اس کے دل کے نہا خانے میں آ جاتا ہے۔ جب یہ اس کے دل کے نہا خانے میں کلمہ لا الہ الا اللہ بس جاتا ہے، پھر نکلتا نہیں۔ میرے بھائی، جب یہ کلمہ دل کے نہا خانے میں بس جاتا ہے، پھر یہ کلمہ جو ہے نکلتا نہیں۔ اس وقت نکلتا ہے جب اس کی روح زبان جو ہے تن سے نکلتی ہے، اس کا کلمہ زبان سے نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیوں نہ اس نے پوری زندگی بھر کلمے سے وفاداری کیا۔ کبھی مسجد میں جو ہے کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے کی ریاضاری کر کے وفاداری کلمے کے ساتھ کیا، اور کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے کلمے سے وفاداری کا ثبوت دیا، اور کبھی قرآن کی تلاوت کر کے کلمے سے وفاداری کا ثبوت دیا، اور کبھی دعا میں تنہائی میں دعا مانگ کر جو ہے کلمے سے وفاداری کا ثبوت دیا۔ جب ہم ساری زندگی کلمے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں گے، اور وضو کریں گے تو وضو کرتے ہوئے دل میں یہ سوچیں گے الہ العالمین، یہ وضو کرنا، یہ اوپر سے پانی ڈالنا، یہ میرا کام تھا، سو میں کر رہا ہوں، لیکن مولا کریم میرے دل کے گناہ، میرے آنکھوں کے گناہ، میرے ہاتھ سے جو گناہ ہوئے، ان تمام گناہوں کو ختم کرنا، ان کو زائل کرنا تیرے اختیار میں ہے۔ جب بندہ یہ سوچ کر وضو کرتا ہے نماز کے لیے، خدا کی قسم اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں پتے جھڑ کر درخت سے پتے صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، ہمیں احساس کب ہوگا؟ ہم کو تو موت ہی نہیں یاد رہتا۔ موت یاد آئے گی تب تو آخرت کی تیاری کریں گے۔ کون موت کو یاد کرتا ہے؟ کوئی اگر مر گیا تو تب موت یاد آتا ہے، پھر اگر مرنے کے بعد پھر بھول گئے، سارے چیز کو بھول گئے۔ لیکن میرے بھائی، موت ایک ایسی سچائی ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی بچا نہ بچ سکتا ہے۔ ایک دن موت آ کر رہے گی، چاہے تم اپنے آپ کو کتنے ہی محفوظ جگہ میں آپ اپنے آپ کو چاہے بند کر لو۔ قرآن کر یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بند گنبد میں بھی تالا ڈال کر اپنے آپ کو بند کر لو اور کہو کہ میں موت سے بچ جاؤں گا، نہیں بچ سکتے۔ موت ایک ایسی سچائی ہے۔ تو میرے بھائی، مرحومہ تو دنیا سے چلی گئیں، انہوں نے یہ ہمیں سبق دے دیا۔ ہماری مائیں بہنیں وہ بھی یاد کریں، وہ بھی موت کو یاد کریں۔ وہ جانے والی چلی گئیں، اور کچھ نہلانے والے، غسل دینے والے قریب آئے اور آ کر غسل دینے لگے۔ کوئی عورت آ کر چوڑی توڑنے لگی، ادھر اس کی روح کہہ رہی ہے، اے چوڑی توڑنے والی، یاد رکھ کل تیری بھی چوڑی توڑ دی جائے گی۔ اے غسل دلانے والے، ٹھنڈے گرم کا خود خیال کر لینا، آج میرے زبان پر ایسا تالا لگ گیا ہے قیامت تک کھلنے والا نہیں۔ وہ زبان جو کسی کو چلنے نہیں دیتا تھا، نہ جانے اس زبان سے کیا کیا آدمی کہتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی لگام نہیں دیا کسی کو، کسی پر ظلم کرنے پر، کسی کو گالی دینے پر کبھی سوچا نہیں کہ میں زبان کہاں استعمال کر رہا ہوں۔ لیکن آج اس زبان پر ایسا تالا لگ گیا ہے، قیامت تک نہیں کھل سکتا۔ اس لیے موت کے بعد جب غسل دلاتے ہیں تو گرم پانی، ٹھنڈے پانی کا کہتے ہیں بھائی دیکھ لو اچھے سے، کیونکہ یہ بول نہیں سکتا، یہ بول نہیں سکتی۔ آج زبان پر تالا لگ گیا ہے، اور کپڑا پہنانے والے آتے ہیں قریب اور اس کو کپڑا پہناتے ہیں میت کو، اس کی روح آواز دیتی ہے، اے مجھے کفن پہنانے والے، یاد کر لو ایک دن وہ بھی آئے گا، تمہیں بھی کفن پہنایا جائے گا، تم بھی اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج مجھے کفناتے ہو، آج مجھے تابوت پر لٹاتے ہو، تم اپنے تابوت پر لیٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہمیں سبق دے کر جا رہے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمیں خیال نہیں آیا, ہم موت کی تیاری نہیں کیے, تو میرے بھائی پچھتانے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا, صرف پچھتاوا ہوگا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. آدمی تھوڑے دور کے لیے سفر کرتا ہے, تیار ہوتا ہے, کلکتہ جاتا ہے, تیار ہوتا ہے, پہلے سے تھیلی میں ضرورت کے سامان لے لیتا ہے تاکہ راستے میں کوئی پریشانی نہ آئے. یہ دنیا کے تھوڑے سفر کے لیے آدمی تو تیاری کرے, اور موت جیسی تیاری, آخرت کی تیاری کے لیے آدمی تیار نہ ہو اور بے فکر بیٹھا رہے, تو میرے بھائی یہ تیاری کیسے ہوگی؟ یہ تیاری کیسے ہوگی؟ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا, اپنے دل کو سدھارنا ہوگا, نماز کی پابندی کرنی پڑے گی, مسجد کو آباد کرنا ہوگا, اور دعوت دینی ہوگی ایک دوسرے کو, مسجد کی طرف بلانا ہوگا, اپنے ماحول کو بنانا ہوگا, تب جا کر ہم تیاری کر سکتے ہیں آخرت. تو میرے بھائی جو ہے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, موت سے پہلے موت کے تیاری کی توفیق عطا فرمائے. مرحومہ جو گزر گئیں اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے, اور جو ہے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں. بس میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں, جو باتیں کہی گئیں اور سنی گئیں, اور بہت سارے علماء کرام انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے آئیں گے اور اپنے پرمغز خطاب سے آپ حضرات کو جو ہے محظوظ کریں گے. اس لیے آپ حضرات بیٹھے رہیں, انشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام آ رہے ہیں, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. آپ ذکر خیر کی مجلس میں سکون کے ساتھ بیٹھیں, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم تماموں کو دین کی بات سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.